बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्माउ व अतीयु व अनफिकु खैरल लिअनफुसिकुम व मन युक शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा आमीन या रब्बल आलमीन। इन नशिस्तों में जो हम मुंतखब निसाब जिसका हम मुताला कर रहे हैं, जिसकी जड़ और बुनियाद सूरतुल असर है, और सूरतुल असर में जो निजात की 4 शराइत बयान हुई हैं उनमें से पहली ईमान है। ईमान के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है और हम सूरह तगाबुन तक पहुँचे थे। इससे पहले हमने सूरह फातिहा का मुताला किया, सूरह आले इमरान की आयत 190 था 195 पढ़ी और सूरह नूर की आयत 35 था 40 का मुताला किया। ईमान की अज्जाए तरकीबी क्या हैं, ईमान कैसे वजूद में आता है, इंसानी फितरत के अंदर ईमान की क्या असास है जो मौजूद है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सूरह तगाबुन के पहले रुकू में हमारे सामने ये बात आई कि ईमान बिल्लाह को अल्लाह ताला ने किस तरह डिफ़ाइन किया है, ईमान बिल आखिरा को, ईमान बिल रिसालत को, फिर उसकी एक ज़ोरदार दावत है जो पहले रुकू में हमारे सामने आ गया। फिर दूसरे रुकू में ईमान के समरात का बयान है। सबसे पहली बात यह कि ईमान के नतीजे में इंसान को जो भी हालात उस पर बीतते हैं, गुज़रते हैं, अच्छे या बुरे, हर 2 सूरतों में एक सुकून और तस्कीन की कैफियत हासिल रहती है। ये ईमान वो हदायत है जो दिल को देता है। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बह, यानी रज़ाए रब पे इंसान राज़ी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि उसकी ज़िंदगी ज़ाहिर है कुछ कवानीन के ताबे हो जाती है जो अल्लाह के दिए हुए हैं। अल्लाह को उसने रब मान लिया है, आका मान लिया है, तो अब एक आज़ाद ख्याल आदमी नहीं है, वो एक लिबरल आदमी नहीं है, बल्कि वो लिमिट्स के अंदर रहने वाला आदमी है, बंधा हुआ घोड़ा है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तीसरी चीज़ उसमें यह आई कि उसका तवक्कुल, भरोसा, इन्सार वो अल्लाह ताला की ज़ात पर होता है, असबाब पर नहीं होता। असबाब जमा ज़रूर करता है लेकिन असबाब पर तवक्कुल नहीं करता, तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर करता है। ये जो ईमान के ये समरात हैं और ईमान की ये जो डेप्थ है, इसके लिए जो ख़तरे की बात बयान की गई है वो ये की गई कि ये जो दुनिया की मोहब्बतें हैं, ये जो सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में जिन 8 मोहब्बतों का जिक्र है, ये वो मोहब्बतें हैं कि जो इस ईमान के लिए ख़तरा है। जिसे हम कभी कहते हैं दुनिया की मोहब्बत, और कभी हम इसे कह देते हैं कि माल और औलाद की मोहब्बत, कभी इसे हयात दुनिया की मोहब्बत कह लेते हैं, ज़ीनत हयात दुनिया भी कह लेते हैं। तो हकीकत यही है कि ये दुनिया सारी जो अल्लाह ने बनाई है, इसके अंदर एक कशिश रखी है, और इसकी कशिश रखी है यानी उसकी मोहब्बत रखी है, और ये मोहब्बत ही का झगड़ा है कि इन मोहब्बतों के समंदर में गर्क हो जाते हैं, ज़ल्ला सायुहुम फिल हयात दुनिया, या ये कि इसके मुकाबले में ज़रा तैरते हैं, सरफस पे आते हैं और अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, जहाद की मोहब्बत गलबा पाती है। ये इस मोहब्बत के लिए ख़तरा, चूँकि ये डूबने का ख़तरा है इस समंदर में, और जो साइल आके हमारे साथ लगता है उस समंदर का, वो है बीवियों की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत। यहाँ से फिर वो आगे चलता है माल की मोहब्बत, और वो फिर आगे वो तो समंदर गहरे से गहरा होता चला जाता है, एक वादी से दूसरी वादी और दूसरी वादी से तीसरी वादी। लेकिन जो आके मिलता है, जहाँ से इब्तिदा होती है, वो औलाद और माल की मोहब्बत है, इसीलिए वो बीवियों की मोहब्बत है। इसीलिए वो कह दिया कि इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फ़हज़रूहुम, ये चौकन्ने रहना, कहीं डूब न जाओ, कहीं गर्क न हो जाओ, इससे बच के रहना। और फिर आगे जाके उसे कहा यही तो वो है जिस पे तुम्हारी आजमाइश होगी, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अब इसके बाद फरमाया फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। मतलब क्या है तकवा? हम कहते हैं लिहाज रखो, एहतियात करो, मोहतात रहो, यानी यहाँ डूबने का खतरा है, गर्क होने का खतरा। जो कदम गलत उठाया फिसल जाओगे, हर वक्त होशियार रहो, चौकन्ने रहो।
فَاخْذَرُوهُمْ جو پہلے آ گیا تھا اسی کے لیے یہاں پہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، مَسْتَطَعْتُمْ جتنا تمہارے بس میں ہے، کہیں پھسل نہ جاؤ، کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں دنیا میں غرق ہونے کی طرف نہ چل پڑو، کہیں اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ، اللہ کو بھول نہ بیٹھو اور اسی دنیا کی محبت میں غرق نہ ہو جاؤ، چوکنے رہو، ہوشیار رہو۔ اور دوسری بات وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اور اس سنو اور اطاعت کرو کو میں نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے جدا کر کے آپ کو بتایا تھا، اور وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ جس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کہا تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت ہی آپ نے ایسا واز کہا ہے جیسے کسی جدا ہونے والے کی بات ہے، تو آپ ہمیں وصیت کر دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، والسمع والطاعت، اور سننے کی اور اطاعت کرنے کی۔ دیکھیے یہی تین الفاظ یہاں پہ، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، یہی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واسمعوا واطیعوا کی وہاں تشریح بھی موجود ہے، وَإِن تُعَمَّرْ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، خواہ تمہارے اوپر کسی غلام کو حاکم بنا دیا گیا ہو، امیر بنا دیا گیا ہو، تو معلوم ہوا کہ یہ اس سے علیحدہ چیز ہے، ایک اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، اور یہ اس کا تعلق اولو الامر کے ساتھ ہے، جسے سورہ نساء میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو یہ واسمعوا و اطیعوا در حقیقت اولو الامر کی اطاعت ہے۔ اچھا یہ اولو الامر جائز ہوں یا ناجائز، ان کی اطاعت تو کی گئی، لیکن آج جو دنیا میں مسلمانوں کے اولو الامر ہیں یہ وہ اولو الامر سرے سے نہیں ہیں کہ جنہیں ہم مسلمانوں کا اولو الامر کہیں۔ آپ یزید کو مسلمانوں کا اولو الامر کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو 1924 تک جو نظام رہا ہے جسے ہم خلافت نہیں مانتے، ہم اسے ملوکیت سمجھتے ہیں، لیکن ان حکمرانوں کو اولو الامر سمجھتے ہیں، ان کی اطاعت کرنے کو سمجھتے ہیں کہ کرنی چاہیے تھی۔ لیکن آج جو حکمران ہیں ان کو اولو الامر سمجھنا ہے ہی مغالطے کی بات، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم نافذ کرنے کی بجائے انگریز کا حکم نافذ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے دلوں میں یہ بات پوری طرح جم کے بیٹھی ہوئی ہے کہ دین کے احکام کے مقابلے میں جو دنیا نے ماڈرن احکام نکالے یہ زیادہ بہتر ہیں، نوع انسانی کے لیے زیادہ اچھے ہیں، اور یہ خلافت جیسے بوسیدہ نظام کے مقابلے میں جمہوریت کا نظام اعلیٰ و ارفع ہے۔ ایسے اولو الامر کی اطاعت نہیں ہے، ان کے ساتھ کم از کم یہ اول تو بغاوت ہو، اعلانیہ بغاوت ہو، انہیں معلوم ہو یہ ہمارے باغی ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ انڈر پروٹیسٹ رہتا ہو بندہ، ان کے نظام کا حصہ نہ بنے۔ یہ وہ فتوے ہیں جو انگریز کے دور میں تو دیے گئے کہ انگریز کی نوکری حرام ہے، انگریز کے چیلوں کے دور میں نظام وہی رہا، لیکن یہ کہ وہ فتوے غائب ہو گئے۔ وہ ایک مغالطہ، ایک دھوکہ، ایک دجل ہے، ایک فریب ہے جس میں ہم مبتلا ہو گئے، لیکن حقیقت وہی ہے۔ اب یہاں میں نے وہ بات کہی تھی کہ یہ وہ چیز ہے جو فکر مودودی کی جڑ اور بنیاد ہے، ان کا جو دینی فکر ہے۔ اب آپ کو ایک جماعت بنانی ہوگی، کیونکہ ان اولو الامر کی اطاعت تو آپ کر نہیں سکتے۔ اب آپ نے اپنی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اب اس امت کے اندر ایک امت آپ نے تشکیل دینی ہے، اور جو اس کے اولو الامر ہوں گے ان کی اطاعت کریں گے آپ۔ اور یہ اصل میں اس دینی فکر کی بنیاد میں نے کہی ہے۔ اچھا اس میں ایک تھوڑا سا چیز اور بھی عرض کر دوں، جب میں دینی فکر کہتا ہوں تو ایک فکر وہ ہے جس کو میں اس سے مختلف کہتا ہوں، وہ ان کی عمرانی اور سوشل تھاٹ ہے، جو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، عام طور پہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم۔ ایک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی فکر ہے، ایک ان کی عمرانی فکر ہے۔ دینی فکر کا تعلق فرائض دینی کے ساتھ ہے، اور اس کو انہوں نے کھود کرید کے نکالا ہے جا کے صحابہ کرام کے دور سے، یعنی پیچھے جا کر قرآن و سنت سے اخذ کر کے نکالا ہے کہ ہماری دینی فکر ہے کیا، دینی فرائض کیا ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ مسلمانوں نے صرف نماز روزے کو کل دین سمجھ لیا ہے، اصل دین کے تقاضے کیا ہیں یہ دور صحابہ سے سمجھنے ہوں گے۔ یہ دینی فکر ہے۔ عمرانی فکر کیا ہے؟ آج اگر خلافت کا نظام قائم ہوگا تو سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ دور صحابہ والا آج تو نافذ نہیں ہو سکتا۔ وہاں اولو الامر بن جاتے تھے، جو قبائل کے سربراہ تھے وہ اولو الامر ہیں، آج قبیلہ ہی نہیں رہا تو اولو الامر کدھر سے لے کے آئیں گے؟ اصحاب حل و عقد کیسے وجود میں آئیں گے؟ آپ یہاں پہ جا کے کہیں بھی بات کیجئے، یہ ہمارے جو نئے نئے دانشور بنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام میں یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، اصحاب حل و عقد ہوتے ہیں، اولو الامر ہوتے ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہ اصحاب حل و عقد
आसमान से उतरते हैं। ये आसमान, ये जो उलुल अम्र हैं, ये कैसे वजूद में आते हैं, इनको तश्कील कैसे दिया जाएगा, ये बनेंगे कैसे? जो फन्ने खान होगा, बदमाश होगा, चरसी होगा, डाकू होगा, वो उलुल अम्र बन के आ जाए तो वो उलुल अम्र है। तो उसका कोई तरीकाकार बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? ये वो एक पूरा निज़ाम है, सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम, समाजी निज़ाम, आज कैसा होगा, ये उनकी सोशल थाट है। और इसको समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आज समझना। मैं एक दावा कर रहा हूं आपके सामने, मौलाना मौदूदी या डॉक्टर इसरार अहमद, इनकी दीनी फिक्र ले लें, अगर आप उनकी इमरानी फिक्र नहीं लेते तो नतीजा पता है क्या बरामद होगा? दाइश। ये जो दुनिया में इल्जाम लगता है ना कि सैयद कुतुब, मौलाना मौदूदी, इन लोगों की फिक्र की वजह से इंतहा पसंदी फैली है। क्यों फैली है? दीनी फराइज तो उनसे ले लिए, उनका इमरानी फिक्र लिया ही नहीं, तो उससे फिर इंतहा पसंदी भी फैलनी थी। क्योंकि आज के जमाने में आप ये चाहते हैं कि हम 1400 साल पुरानी खिलाफत लाके जूं की तू नस्ब करेंगे, तो क्या होगा? फिर वही होगा जो हो रहा है दुनिया में। आप वो इमरानी फिक्र लें तो ये, बल्कि दुनिया में जो क्लैश है ना, जो दो आपस में दावे टकरा रहे हैं, एक को हम कहते हैं मॉडर्निज्म है और दूसरे वो हैं जो कदीमियत पसंद हैं, रुज्जत पसंद भी कहते हैं। अब ये जो दो तबकात जिनकी दुनिया में लड़ाई है, जिसके सादा तरीन जो तशरीह की जाती है मिस्टर मुल्ला लड़ाई है, इस लड़ाई का हल है उस सोशल थाट में, ब्रिज कर देता है दोनों को, कि आज के इंसान ने इर्तिका के नतीजे में जो निज़ाम वज़ा किया है, उस निज़ाम को इस्लामाइज कैसे किया जा सकता है, कौन से उसूल हैं जो उसके अंदर इंडक्ट कर दें और उसके नतीजे में वो मुसलमान हो जाएगा। तो आज तो बहुत से लोग इस पर चिढ़ उठते हैं जब आप कहते हैं इस्लामी जमहूरियत, हालांकि ये मौलाना मौदूदी की वज़ा करदा इस्तिलाह है और खुद उनकी जमात से जो तरबियत याफ्ता बाज लोग होते हैं, ये लफ्ज़ सुनते ही उन्हें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। क्यों आना? उसी इंतहा पसंदी की वजह से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक आप फिक्र के दोनों अज्जा को ना लेंगे, दीनी फिक्र जमा इमरानी फिक्र, तो वो मौलाना मौदूदी की फिक्र नहीं है। मौलाना मौदूदी की फिक्र इन दो फिक्रों के इज्तिमा का नाम है और यही मामला डॉक्टर इसरार अहमद का भी है। तो आप इस एतबार से अगर आप देखें तो इनकी, अगर आप शख्सियतों का जायजा लें तो दीनी फिक्र लेने के लिए ये पीछे से पीछे गए हैं, दौरे साहबा तक गए हैं, और इमरानी फिक्र लेने के लिए ये आगे से आगे जदीद ज़माने के तकाज़ों से हम आहन उन्होंने एक सोशल थाट जो है, इस्लामी सोशल थाट कंस्ट्रक्ट की है। वो जो बात इकबाल ने कही थी ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम, तो कंस्ट्रक्ट किसने की है? उसको एक निज़ाम की शक्ल में वज़ा करके पेश किया कि आज के दौर में इस्लामी निज़ाम का ये नक्शा होगा, ये खाका होगा, ये उसका ब्लूप्रिंट है, इस तौर पर वो वजूद में आएगा। और इसी वजह से आपको पता है कि कितने मतलब जदीद कानूनदान थे जो मौलाना से मुतासिर होकर जमात इस्लामी में शामिल हुए थे। तो ये इसकी बुनियादी वजह ये है। अब इसी में एक मसला और भी आ जाता है, इसी समौतात के साथ खास तौर पर जुड़ के, वो ये है कि जब आपने जमात बनानी, अब जाहिर है जो हुक्मरान है उनकी तो इताअत आपने करनी नहीं, इसलिए कि वो तो गैरुल्लाह का निज़ाम लेके चल रहे हैं, इताअत आपने उस जमात की करनी है। ये जो समौतात का निज़ाम बनेगा, इसमें आपको मालूम है कि डॉक्टर इसरार अहमद और मौलाना मौदूदी उनके दरमियान सोच का एक थोड़ा सा फ़र्क है। मौलाना मौदूदी ने जब समौतात का निज़ाम बनाया उसे दस्तूरी रखा, जमात इस्लामी एक दस्तूरी जमात है। डॉक्टर साहब ने जब बनाया तो उन्होंने उसे शख्सी बैत पर उस्तवार कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौलाना मौदूदी ने जो अपना समौतात का जमात का निज़ाम बनाया दीनी फिक्र के अंदर, इसमें भी उन्होंने जदीद तकाज़ों को सामने रखा है, क्योंकि आज की दुनिया दस्तूरी दुनिया है। जबकि डॉक्टर साहब इसमें भी पीछे गए हैं, उन्होंने जैसे फराइज़ दीनी का जामे तसव्वुर पीछे से लिया, इसी तरह जमात साजी का तरीका भी जाके पीछे से लिया है, वो ज़्यादा पीछे गए। लेकिन ये कि एक आजकल मुगालता है, और मुझे नहीं मालूम कि जमात इस्लामी में है या नहीं है, मुझे अलबत्ता ये मालूम है कि तंजीम के लोगों में ये मुगालता है। और वो मुगालता ये डॉक्टर साहब क्लियर थे इसमें, और उनको डॉक्टर साहब की सही सोच बताई नहीं जाती। वो समझ लीजिए, ये जो बैत है ना, इसका माना बुनियादी तौर पर मायदे का माना है। आप उसे बैत कहें, आप उसे अक्द कहें, आप उसे मायदा कहें, ये सब एक ही माने हैं। बैत होती दो आदमियों के दरमियान है, और ये शख्सी बैत हो या दस्तूरी बैत हो, है बैत, मायदा है, मैं इताअत करूंगा। समौतात का मायदा है। जहाद फी सबीलिल्लाह, यानी ये बगैर समौतात के नहीं हो सकता।
یہ سموتات کا معاہدہ ہے، ایک جگہ پہ وہ معاہدہ دستور کے ساتھ ہے، دوسری جگہ پہ وہ معاہدہ شخص کے ساتھ ہے. اتنا سارا فرق ہے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ایک بات کہتے تھے کہ یہ جو بیعت کا نظام ہے یہ منصوص ہے، معصور ہے، مسنون ہے، 3 الفاظ وہ کہتے تھے. اچھا، اب اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے فقہ کی اصطلاح میں منصوص کسے کہتے ہیں؟ فقہ کی اصطلاح میں منصوص ہوا ہے جو فرض ہے، یعنی جو نص سے جس کا فرض ہونا واجب ہونا ثابت ہو وہ منصوص ہے. دوسری طرف ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں نظام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، دستوری بیعت بھی ہو سکتی ہے، جائز ہے، مباح ہے، اور شخصی بیعت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی مباح ہے. تو اس کا مطلب ایک طرف وہ کہتے ہیں مباح، یہ منصوص ہے. اگر وہ منصوص فرض ہے، فرض کے معنی میں منصوص ہے، تو پھر وہ دوسرے کو مباح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو تارک فرض ہو گیا جس نے شخصی بیعت نہیں کی. لہٰذا وہ جب منصوص کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس معنی میں نہیں کہہ رہے ہوتے جس معنی میں فقہ میں کوئی شے منصوص ہوتی ہے، بلکہ وہ اسے منصوص اس معنی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نص میں اس کا ذکر ہے، مذکور ہے، نص میں قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، اس معنی میں کہہ رہے ہوتے ہیں منصوص ہے. وہ اسے فرض کے معنی میں یا واجب کے معنی میں نہیں کہہ رہے ہوتے. لہٰذا اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ مجھے جماعت اسلامی سے جو اصل اختلاف ہے وہ الیکشن میں جانے کا ہے. آج بھی اگر وہ الیکشن سے واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنا دعوتی کام کریں گے جب تک کہ وہ تعداد پوری نہیں ہوتی، تو میں تنظیم ختم کر کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں. ایک موقع پہ تو انہوں نے تجویز پیش کی، لکھی ہوئی موجود ہے، تحریک اسلامی، تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی، یہ تینوں مل کر ایک بات طے کر لیں کہ ہم الیکشن میں ابھی حصہ نہیں لیں گے، ہم اپنی ایک شورا بناتے ہیں، 50% اس میں نمائندگی جماعت اسلامی کی ہوگی اور 25% تنظیم اسلامی اور تحریک اسلامی کی ہوگی. اس میں سے جب 2/3 اکثریت یہ فیصلہ کر لے کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم الیکشن میں جا کے ایک ہی دفعہ سویپ کر سکتے ہیں، تو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم الیکشن میں نہ جانے کا طے کر لیں، میں تنظیم اسلامی کو جماعت اسلامی کے ساتھ اس اتحاد میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب وہ جو سارا کچھ ہوتا وہ دستوری تھا نا. تو اس کا مطلب ہے ان کی نظر میں دستوری جماعت اور شخصی جماعت جو بیعت ہے یہ بالکل ہم مانی ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہیں. صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو سنت چھوڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دستوری کی جگہ پر ایک شخصی بیعت کی ہے. اچھا، یہ شخصی بیعت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ جو امیر ہے یعنی ڈاکٹر اسرار احمد یہ کوئی اللہ کی نمائندے ہیں جیسے نبی نمائندہ ہوتا تھا. اس کا یہ معنی بالکل نہیں. یہ شخصی بیعت اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے واسطے سے کریں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے تقاضے کے طور پر ہے. نہیں، یہ بیعت سموتات ہے، اس جہاد کے کام میں اس کی شخصی بیعت ہے. اسی لیے یہ فی المعروف ہے، اس میں الفاظ کا اضافہ ہوتا تھا فی المعروف. او بھائیو دکتور اسرار احمد علی السمع والطاعت فی المعروف، سنیں گے اور اطاعت کریں گے معروف میں. اس لیے کہ اصول یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی جہاں خالق کی جو ہے وہ معصیت ہو رہی ہو. لیکن اب تنظیم کے اندر تو جو اب ان کو مفکرین میسر آئے ہیں ان کی سوچ تو جو سامنے آتی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی آپ نے اطاعت کرتے رہنی ہے جب تک کہ وہ آپ کو کفر بواہ کا حکم نہ دے. جب تک کفر بواہ کا حکم نہ دے اس کی اطاعت کرتے رہنا ہے. تو یہ تو ایک انتہائی یوں سمجھیے ایسا نظام بن جاتا ہے کہ جو یہ والی بیعت تو نبی کی تو ہو سکتی ہے یا یہ کہ خلیفہ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ خلیفہ تو اگر اس سطح پہ جائے گا کفر بواہ کا حکم دے گا تو پھر تو اس کے خلاف خروج ہی ہوگا نا. پھر تو لا طاع ولا سمع نہیں ہے، پھر تو خروج ہے. اصل میں یہ خروج کی شرط ہے. یہ جو لا سمع ولا طاع کا معاملہ ہے یہ تو اتنی سی بات پہ ہو گیا تھا نا کہ وہ جو کرتا پہنا تھا تو وہ ایک جو ہے نا صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لا سمع ولا طاع، نہ ہم سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. پہلے آپ وضاحت کریں نا یہ کرتا آپ کا کیسے بنا ہے. اتنا سا شک پڑنے پر لا سمع ولا طاع ہو گیا. تو لا سمع ولا طاع ایک علیحدہ بات ہے، خروج ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے اس کے خلاف بغاوت کر دینی ہے. ایک تو یہ کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، جیسے آج ہمیں حکمرانوں کی اطاعت اس طرح نہیں کرنی چاہیے. ایک جبر ہے، ان کا قانون ہے، وہ تو مانے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن دل و جان سے ان کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے. ایک انڈر پروٹیسٹ ان کے ساتھ رہنا چاہیے
ان کے نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے، جیسے امام ابو حنیفہ نہیں بنے تھے، ان کو آفر بھی ہوئی تھی، وہ نہیں بنے، حالانکہ وہ مسلمان حکمران تھے اور شریعت نافذ کیے ہوئے لوگ تھے، لیکن اس کے نظام کا حصہ وہ نہیں بنے تھے۔ یہ انڈر پروٹیسٹ زندہ رہنے کے یہ تقاضے ہیں۔ تو ایک تو معاملہ یہ لاسما والا آتا ہے، لیکن ایک دوسرا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے خروج کرنا ہے، ان کے خلاف اعلان بغاوت کرنا ہے، ان کے خلاف جنگ کھڑی کرنی ہے، یہ بالکل ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اس کے لیے وہ چاہیے الا ان تراؤ کفرن بواخن، جس کے لیے آپ کے پاس کوئی کفر بواح ہو، یعنی ان کا ایسا کوئی قدم کہ جو کفر بواح بالکل صریح کفر، اعلانیہ کفر ہو، اس پر وہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب جب آپ نے یہاں پہ پہنچا دیا تو اس بیعت میں اور آغا خان کی بیعت میں اور غلام احمد قادیانی کی بیعت میں پھر فرق کوئی نہیں رہتا۔ یہ بہت بڑی ایک گمراہی ہے جو وجود میں آ جاتی ہے، اور یہ تو گویا نبوت کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ یہ اتھارٹی تو نبی کے پاس ہے کہ یہ والی بیعت لے کہ جس میں معروف کی شرط ہی نہ ہو۔ تو بہرحال اس سمع و اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ اس سے اب جب تک تو وہ مقصد پیش نظر ہو، اس مقصد کے لیے کون سا مقصد؟ اعلاء کلمت اللہ لِإِقَامَتِ دِینِهِ وَإِعْلَاءِ کَلِمَتِهِ، یہ بیعت ہے اس لیے کہ اس کے دین کو قائم کرنا ہے اور اس کے کلمے کو سربلند کرنا ہے۔ وہ مقصد جب تک رہے گا تو بیعت رہے گی، وہ مقصد ہی ختم ہو گیا تو اس کے بعد لا سمع ولا طاعہ، یہ تو آپ کا حق ہے۔ آپ نے حکمرانوں کی نہیں کی تو ان کی کیوں کریں گے؟ ان سے بھی آپ ہاتھ کھینچ لیں گے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ یہ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، یہ در حقیقت نظم جماعت یا جو نظم امارت ہے، وہ جو آپ نے خلافت کا نظام قائم کرنا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے یہاں، نہیں تو شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس حدیث میں الفاظ بھی یہی ہیں کہ میں تمہیں سمع و طاعت کا جو ہے حکم کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، یعنی سمع و طاعت نہیں ہوگی تو اختلاف ہو جائے گا۔ اور عضو علیہا بالنواجذ، اس سمع و طاعت کو دانتوں سے پکڑ کے رکھو، یہ وہ سنت ہے کہ جس کو تم نے مضبوط پکڑ کے رکھنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم تو اسی دور میں پیدا ہوئے جس میں اب اختلاف ایک نہیں، وہ پتہ نہیں 72-73 سے بھی شاید زیادہ فرقے بن چکے ہوں، لیکن یہ کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ اس دین کی اقامت کی جد و جہد، دین کو قائم ہے تو قائم رکھنے کے لیے سمع و طاعت، اور اگر قائم نہیں ہے تو قائم کرنے کے لیے سمع و طاعت۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فکر کی جڑ اور بنیاد ہے، اور ایک شخص اگر اس سمع و طاعت سے اپنے آپ کو عاری سمجھتا ہے تو وہ در حقیقت پھر اس نے اس فکر کی یوں سمجھیے احساس ہی کو ڈھا دیا ہے، کاٹ دیا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اب یہ انفاق کا کیا معنی ہے؟ عام طور پہ تو ہم مالی انفاق کی اس سے مراد لیتے ہیں۔ مالی انفاق یعنی اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا۔ اچھا، انفاق بھی دو طرح کا ہے، ایک یعنی مالی انفاق، ایک انفاق ہے ابنائے نو پر خرچ کرنا، یعنی صدقہ خیرات جو آپ اپنے انسانوں پر کسی کی بھوک کے لیے، کسی کے کپڑے کے لیے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی انفاق ہے۔ اور ایک انفاق ہے اللہ کے دین پر خرچ کرنا، آپ نے مسجد بنائی ہے، آپ نے قرآن مجید جو ہے چھپوا کر تقسیم کیے ہیں، آپ نے دینی لٹریچر جو ہے وہ کوئی بانٹا ہے پیسے خرچ کر کے، اللہ کی دین کی نشر و اشاعت پر آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، اور اللہ کی دین کی اقامت کے لیے جو جہاد ہو رہا تھا، تلواریں بن رہی ہیں یا نیزے بن رہے ہیں یا ڈھالیں بن رہی ہیں، اب ظاہرہ اس پہ خرچے ہو رہے ہیں، یا جو گھوڑے پل رہے ہیں اس پر خرچے ہو رہے ہیں، اسی طرح جو لشکر نکل کے جا رہے ہیں ان کے کھانے پینے کے خرچے اور اخراجات، یہ سارا ایک انفاق ہے جو دین پر خرچ ہو رہا ہے سارے کا سارا۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ مدات ہیں۔ جو تو آپ خرچ کر دیتے ہیں اپنے ابنائے نو پر، تو وہ تو ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے آپ کو واپس کرے گا، وہ 700 گنا ہے، آخری حد جو اس کی مقرر ہوئی ہے۔ ایک وہ ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین پر، اس خرچ کرنے کو اللہ کہتا ہے یہ میرے اوپر قرض ہے، اور اس کے لیے الفاظ ہیں فَيُضَاعِفُ لَهُ، تو اس کے لیے اللہ اسے دگنا کرتا رہے گا۔ اب وہ کہاں تک اسے کر کے لے جائے گا یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ جیسے آپ جو لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں تو وہ بڑھتے رہتے ہیں نا، اور بڑھتے ہی رہتے ہیں، جب تک رہتے ہیں تو بڑھتے رہتے ہیں، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو اللہ پر قرض ہے یعنی اللہ کے دین پر خرچ ہوا، ابنائے نو پر خرچ ہوا، وہ 700 گنا ہو کے مل گیا، لیکن جو اللہ کے دین پر خرچ ہوا وہ تو بڑھتا ہی رہا، بڑھتا ہی رہا، بڑھتا۔ اللہ کہتا میرے اوپر قرض ہے یہ تو جب تم آؤ گے تو میں تمہیں دگنا چگنا کئی ہزار گنا کر کے واپس کروں گا۔
تو یہ ایک تو معنی یہ ہو گیا وہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے، لیکن انفاق اس سے زیادہ وسیع المفہوم اصطلاح ہے۔ اس کے معنی کے اندر جان کی قربانی بھی شامل ہے، اس کے معنی کے اندر اپنی جو ہے نا وقت کی قربانی بھی شامل ہے۔ ایک آدمی وقت لگا کے پیسے کماتا ہے اور پیسے بانٹ دیتا ہے اللہ کی راہ میں، دوسرا آدمی اپنا وقت ہی اللہ کو دے دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مال انہوں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں بانٹ دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچتا تھا، اپنا وقت ہی سارا اللہ کو دے دیتے تھے، تو ہم تو مال نہیں کما سکتے نا، تو اب وہ انفاق کیا کر رہے ہیں؟ اپنا وقت انفاق کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت آپ کو ملی، 40 سال کی عمر سے لے کے 63 سال 23 برس آپ نے اپنا سارا وقت اللہ کے لیے انفاق کر دیا۔ تو وقت کا بھی انفاق ہے، اس کے آگے صلاحیتوں کا بھی انفاق ہے۔ کسی کے ساتھ پاس جو ہے لکھنے کی صلاحیت ہے، اخبار میں مضمون لکھے پیسے کمائے، اور اسی سے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے وہ دین کی کتاب لکھے، ادھر سے تو پیسے نہیں ملیں گے۔ خیر اب تو لوگ ادھر سے بھی بنا لیتے ہیں، تو پیسہ کمانے کی نیت نہ ہو، اشاعت کی نیت ہو، دین کی اشاعت کی نیت ہو، تو وہ اب اس نے وہ قلم کا انفاق کیا ہے، اپنی تحریر کی صلاحیت کا انفاق کیا ہے، ذہنی صلاحیتوں کا انفاق کیا ہے، اسی طرح اپنی توانائی کا انفاق کیا ہے۔ تو یہ انفاق ایک بڑی وسیع المفہوم اصطلاح ہے، اور ایک معنی کے اعتبار سے جو قرآن مجید میں عمل کے معنی ہے یا جہاد کے معنی ہے اس کا قائم مقام ہے یہ، کیونکہ نجات کو 3 چیزوں کے ساتھ عام طور پہ جو قرآن مجید نے 2 شرطیں بیان کی ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ 2 کے علاوہ بھی بیان کی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نجات ہو جائے تو آپ کو 2 کام کرنے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آپ کو اکثر ملے گا، یہ وہ ایک مرکب اصطلاح ہر جگہ ملے گی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی آپ کو ملتا رہے گا، لہم جنات، اور یہ کہ وہ نجات پا گئے۔ لیکن یہ کہ سورہ صف میں آپ دیکھیں گے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، وہاں ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر نہیں ہے، ایمان کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں آپ کو نظر آئے گا ایمان کے ساتھ جہاد کا ذکر، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، وہاں بھی ایمان اور جہاد۔ اور ایک مقام ہے سورہ حدید کا جس میں ایمان کے ساتھ انفاق کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے 2 تقاضے کرتے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، لاؤ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اور انفاق کر دو جو جس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، جان پر دیا ہے، مال پر دیا، اولاد پر دیا، سب اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس میں سے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوا، اس کا مفہوم کیا بنا کہ جس چیز کو ایمان اور عمل کہا گیا ہے اس عمل کا ایک معنی جہاد ہے، اور اس عمل ہی کو انفاق بھی کہتے ہیں۔ آپ اگر مال خرچ کر رہے ہیں تو عمل نہیں ہے، آپ اگر وقت لگا رہے ہیں تو عمل نہیں ہے، آپ اگر جان کھپا رہے ہیں تو عمل نہیں ہے، تو انفاق برابر ہے عمل کے، اور یہ جہاد بھی ہے، یہ جو سارا کچھ ہے یہ جہاد بھی ہے۔ آپ مال لگا رہے ہیں یہ جہاد بالمال ہے، آپ جان لگا رہے ہیں یہ جہاد بالنفس ہے، یہ سارا جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں کھپانا ہے، لگانا ہے، یہ انفاق بھی ہے، جہاد بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ تو آسانی کے لیے کہیں اسے ایمان اور عمل کہا گیا، اور اسی عمل کو جو کھولا ہے سورہ عصر میں تو وہ 4 چیزیں آ گئیں، ایمان، عمل، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ تو یہ جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر عمل کے ساتھ جمع ہوتا ہے تو یہ جہاد بن جاتا ہے اور یہ انفاق بن جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت انفاق کے معنی بھی پورا وہ عمل صالح کا جامع تصور ہے، یا جہاد فی سبیل اللہ کا جامع تصور ہے، یا فرائض دینی کا جامع تصور ہے۔ تو وہ انفقو، اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اپنے بھلے کو۔ اور یہاں پہ خاص طور پر وہ مالی، چونکہ سم و طاعت علیحدہ آ گیا تو یہاں جو انفاق آ رہا ہے وہ مالی انفاق کے لیے آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اسے کنکلوڈ کیا ہے، یہ جملہ بہت اہم ہے، اور اس جملے کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی اساسی ذمہ داری سے، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ یہ کہ تمام نبی کیوں بھیجے گئے، تمام کتابیں کیوں نازل کی گئیں، ان کا مقصد وحید کیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ آخرت کے
عذاب سے نجات پا کر آخرت کا جو انعام یعنی جنت ہے اس میں چلے جائیں. یہی مطلب ہے نا. لوگوں کی فوز و فلاح کے لیے بھیجا ہے, لوگوں کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے. تو فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو وہ فلاح پا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. یہ فلاح جس کا ترجمہ میں نے کامیاب کیا ہے, اس کی اگر آپ لغت دیکھیں تو یہ جو فلاح ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے جیسے کسی شے کو پھاڑا گیا ہو. یہ افلاح یفلح, پھاڑنا, اسی سے فلاح کاشتکار کو کہتے ہیں, وہ ہل اپنے سے جو ہے زمین پھاڑتا ہے. اور یہ جو چاقو کا پھل ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے یہ جو نا اسی فلاح سے فلاح اور پھر وہ پھل بن گیا, کیونکہ ہمارے پٹھان بھائی تو ویسے بھی فا کو پا ہی کہتے ہیں نا, وہ پا سے پھا بھی ہو جاتی ہے. فائزہ فرغتا فنصب, تو یہ جو وہ فا جو ہے فا میں بدل کے پھل ہو گئی, تو چاقو کا پھل وہ کاٹنے والی پھاڑنے والی شے ہے. تو اسی سے یہ سمجھ لیجئے کہ اصل معنی کیا ہوا فلاح کا, کہ انسان کی جو اللہ نے اس کے اندر ایک روح رکھی ہے جس کے اوپر ایک جسم کا خول چڑھا ہوا, مٹی کا یہ خول ہے, باڈی جو ہے, اس باڈی کو پھاڑ کر اس کا اندر وہ اصل جوہر, اصل ایسنس بازیافت کر لینا, اس تک پہنچ جانا, اس کی حقیقت کو پا لینا, اس کی حکومت کو اس جسم کے اوپر قائم کر لینا, یہ اصل فلاح ہے. اور یہ خول کیا ہے؟ یہ لالچ کا خول ہے. کس چیز کا لالچ؟ یہ دیکھیں اس جسم کی جتنی ضرورت ہے وہ لالچ ہے. بھوک لگی ہے نا تو کھانے کی لالچ, پھر کھانے میں اچھے سے اچھے کھانے کی لالچ, وہ دال روٹی نہیں بلکہ اس سے آگے, بلکہ من و سلوہ مل رہا ہو تو پیاز کی لالچ پڑ جاتی ہے اور آلو ٹماٹر کی لالچ پڑ جاتی ہے. فَدُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا, وہ پھر وہ لالچ پڑ جاتی ہے. اسی طرح جتنی ہماری جنسی خواہشات ہیں اس کے نتیجے میں پھر وہ بھی کوئی ایک پہ اکتفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ساری کچھ جو چیزیں ہیں جو ہماری جسم کی ضرورتیں ہیں, یہی ہمارے وہ لالچ ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنی اس اصلیت کو, وہ امانت جس کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے کہ نہ پہاڑوں نے اٹھائی نہ آسمانوں نے اٹھائی, اس انسان نے اٹھا لی, اس امانت کو مٹی برد کر دیتا ہے, یعنی زمینی خواہشات میں جھونک دیتا ہے. یہی سورہ شمس میں آیا نا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بابراد ہو گیا, کامیاب ہو گیا, کام نکال لے گیا وہ جس نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کر لیا, اور ناکام نامراد خائر خاسر ہو گیا وہ جس نے اپنے اس نفس کو دھسا دیا, زمین میں دھسایا نا. بلم بن باورا کے حوالے سے بھی یہی آیا کہ ہم نے تو اس کے اندر پوٹینشل رکھا تھا, اس کے لیے مواقع بھی پیدا کر دیے تھے, چانسز بھی دے دیے تھے کہ ہم اسے اونچا اڑا کے لے جائیں. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ خود ہی زمین کی طرف دھنستا چلا گیا, زمین کی طرف دھنستا چلا گیا, یعنی یہ جی کے لالچ کی طرف پھنستا چلا گیا, یہ جو زمینی خواہشات ہیں. اور اس لالچ کا تعلق ہے وہ جو جس فتنے کا ذکر کیا تھا پہلے, اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اس فتنے میں پھنس گیا, یعنی اپنے لالچ میں پھنس گیا, اس جال میں پھنس گیا, اس ویب میں پھنس گیا جو شیطان نے اس کے لیے بنایا ہے, یعنی مال اور اولاد کا فتنہ اس میں پھنس گیا. اور پھر وہ مال و اولاد کا نہیں رہتا, پھر وہ آگے بڑا گہرا عمیق سمندر ہے, وہ میں آپ کو بتا چکا. اس میں جو ہے حب الشہوات من النساء بھی ہے, بنین بھی ہے, قناطیر المقنطرت بھی ہے, سونے اور چاندی کے, اور خیل المسومہ بھی ہے, اور کھیتی باڑی بھی ہے. وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا. پھر آپ نے ایک گھر اگر بنا لیا ہے کہیں اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں تو وہاں رکتا تو نہیں بندہ, پھر بیریا ٹاؤن کی خبر آتی ہے کہ وہاں کا بہت اچھا ہے اسٹیٹس, اور پھر وہاں بھی کہاں رکتا ہے. آپ جا کے پوچھئے نا جو آپ کے حکمران بنے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کو تو ایک لندن میں گھر چاہیے ہوتا ہے, تو ایک سوئٹزرلینڈ میں چاہیے ہوتا ہے, اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں مریخ پہ فکر ہے. تو یہ تو لامتناہی سلسلہ, یہ نہ ختم ہونے والا ہے. ایک ایسے پھندے میں آدمی پھنس گیا جو کبھی ختم نہیں ہوا. تو جو اس پھندے سے آزاد ہو گیا وہ ہے جو فلاح پا گیا. تو اس ضمن میں جو بات میں نے عرض کی, میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ تمام نبی رسول اسی لیے آئے کہ انسان فلاح پا جائے. اس فلاح پانے کے لیے ایک عمل تزکیہ ہے. ابھی میں پچھلے دنوں کسی صاحب کا میں لیکچر سن رہا تھا, وہ ایک عجیب بات کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناپاکی سے بچ کے پاک ہو جانا.
تو بہرحال یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے خواہشیں دی ہیں ان میں سے ناپاک خواہش کوئی بھی نہیں ہے. کھانا کھانا کوئی ناپاکی کا عمل نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے نا وہ گھر گرہستی کی زندگی گزارنا، بچے پیدا کرنا، یہ کوئی پلیدی کی اور ناکامی، یہ ناپاکی کا معاملہ نہیں ہے. اس کو ڈسپلن میں رکھنا اسے پاک ہی رکھتا ہے. اور اس نظم سے اگر آپ آزاد ہو جائیں، نکاح طلاق جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، تل کا حدود اللہ، ان سے جب باہر نکل جاتے ہیں پھر پلیدی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ ہے اسے ڈسپلن میں رکھنا. اور اسی میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اس لیے ہے کہ لوگوں کا تزکیہ ہو. قد افلح المؤمنون. اب اسی فلاح کا دار و مدار ایمان پر ہے. گویا تزکیہ اور ایمان ایک ہی شے ہو گئی. قد افلح من تزکا، بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں قد افلح من آمنا، جو ایمان لایا وہ فلاح پا گیا. قد افلح المؤمنون قرآن نے کہا ہے. تو اب تزکیہ برابر ہو گیا ایمان کے. اور یہ بات اس کے بارے میں کہی گئی ہے فرعون کے بارے میں کہ اذهب الى فرعون لعلہ یتزکا، جاؤ فرعون کے پاس شاید اس کا تزکیہ ہو جائے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ایمان لے آئے. تو اصل میں تو ایمان کے اندر ہی ساری بات آ جائے گی. لیکن اس ایمان سے آگے پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. وہ بھی آ گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. وہ سارا جو اس میں ترتیب آ گئی تو وہ اسی ایمان ہی کی تو تشریح ہو رہی ہے نا. اس کے تقاضے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. اچھا یہیں پہ نہیں ہے، آپ آگے دیکھیں جو سورہ بقرہ بعد میں جو نازل ہوئی قرآن مجید کی، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا اصول. شروع میں جو قرآن نازل ہوا ایک ایک لفظ کے اندر پورا پورا الفاظ و معنی کا سمندر ہے. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو جانیے والی کیفیت ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ایک کتاب ہے جس کی آیات کو پہلے محکم کیا گیا، مضبوط باندھا گیا. چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ایک ایک لفظ میں پورے پورے جو ہے مضمون سموئے گئے، سمندر کوزے میں بند کیے گئے. ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی، پھر انہیں کھولا گیا. تو یہ جو تزکیہ کا ایک لفظ آ گیا یا تزکیے کا ایک لفظ آ گیا، باقی قرآن مجید اسی کو تو کھول رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 4 مقامات پر فرمایا کہ وہ آئے اس لیے ہیں بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ تزکیہ کریں. اب وہ جو تزکیہ ہے وہ در حقیقت ہر نبی ہر رسول کا مقصد رہا ہے تاکہ تزکیہ ہو لوگ جنت میں جا سکیں، نہیں تو دوزخ میں جائیں گے. تزکیہ نہیں ہوا تو دوزخ میں جائیں گے. اس کی پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط عمل ہے. چنانچہ آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں. یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات رکھی، انشاءاللہ ہم تھوڑے دنوں کے بعد ان کو پڑھیں گے بھی، ان کے 10 بھی ہوگا اس پہ. اب آپ ذرا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع دیکھیں، ہدی للمتقین، وہی تقویٰ جو یہاں پہ جس فاتقوا اللہ ما استطعتم وہاں پہلی بات تقویٰ آئی. اور اس متقی لوگ ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے وہ غیب پر ایمان لانے والے، ایمان آ گیا نا. اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں. یہ ایمان کے لیے ایک یوں سہارا ہے، رکن اسلام ہے تو وہ ایمان کو سہارا دیتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں یہی بات آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. آگے وہ یہ بھی آ گیا کہ ایمان پچھلی کتابوں پر بھی رکھتے ہیں، ان پر بھی رکھتے ہیں. اولئک هم المفلحون، وہی فلاح کا لفظ آ گیا. قد افلح المؤمنون قد افلح من تزکا اولئک هم المفلحون. اور اسی کو آپ لے کے چلیں سورہ آل عمران کی آخری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو، صبر میں مقابلہ کرو، باہم جڑے رہو، مربوط رہو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اب وہ فلاح میں وہ چیزیں بھی آ گئیں. اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو عمل کرو، اس عمل کو اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کرو. جب اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کرو گے تو اس عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا. یہ ایسا، اللہ کی محبت تو ایسی شے ہے نا، اللہ کو یاد رکھو گے، محبوب ہے تو یاد رہے گا، یاد رہے گا، تمہارے سامنے رہے گا. عمل کرتے ہوئے یوں محسوس کرو کہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
زیادہ بہتر تو یہ کہ تمہیں یہ لگے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن چلو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو ہو ہی جائے نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کرو گے تو اس میں حسن پیدا ہو جائے گا، اس عمل کے اندر خوبی پیدا ہو جائے گی، یہ عمل شاندار نظر آنے لگے گا، یہ بہترین معلوم ہونے لگے گا۔ جب ایسا ہوگا تو یہ درجہ احسان ہے، یہ ایمان کی چوٹی ہے۔ ایک ایمان جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے عمل کر لیا، لیکن وہ ایک ایمان یہ ہے کہ آپ نے ایسا عمل کیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر ایک خوبی آئے گی۔ اور جب اس درجے میں ایمان عمل کیا جاتا ہے تو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، قرآن مجید میں ہے نا، اللہ ایسا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ جن سے جو احسان کرنے والے کون ہیں؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ محسن وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اور پیروی صرف یہ نہیں کہ سرمے اور تیل لگانے کی حد تک کرتے ہیں یا حلوہ کھانے کی حد تک پیروی کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں پورے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پتھر باندھنے والی پیروی بھی کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ والی پیروی بھی کرتے ہیں، مالوں کا نقصان ہو، جانوں کا نقصان ہو، پھلوں کا نقصان ہو، محنتوں کا نقصان ہو، پیروی نہیں چھوڑتے۔ اور اس پیروی کا لیول کیا ہے؟ یہ پتھر باندھنے سے آگے دندان مبارک بھی تو شہید کروائے نا، جان کی بازیاں بھی تو کھیلے ہیں۔ 2 دفعہ جسم مبارک سے اتنا خون بہہ گیا ہے کہ آپ پر غشی طاری ہوئی ہے۔ آہو، یہ بھی تو سنت ہے، اور پیروی میں یہ شامل ہے۔ چنانچہ یہ پیروی یہاں تک قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت ان جوانوں سے کرتا ہے جو صفیں باندھ کر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جیسے سیسا پلائی دیوار ہوں۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اب دیکھیے وہ جو سورہ اعراف کے آخر میں جو الفاظ آئے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو حضور سے یہ تعلق قائم ہو جائے اور ایسی ان کی پیروی کی جائے تو فلاح ہے۔ اب یہ تھا وہ تزکیہ جو محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کہ بعد میں اس کے بھی ہم نے طریقے اور ایجاد کر لیے، نہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے، نہ حکمرانوں کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ متھا لگانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ کچھ ضربیں لگائیے، کچھ وظیفے کیجئے، کچھ گٹھ پکڑیے، کوئی خانقاہ میں بیٹھیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی۔ بلکہ تھوڑا سا اور بھی کیجئے، اپنی مرضی سے نہ گوشت کھائیے، نوالے بھی دن میں 4 ہی لیجئے، تو اس سب کے نتیجے میں بھی اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ وہ طریقے ہیں جو دنیا میں تزکیے کے وہ طریقے ہیں جو پہلے بھی مروج تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ سارے طریقے موجود تھے، یہودیوں کے ہاں بھی موجود تھے، ہندوؤں کے ہاں بھی موجود تھے۔ اور میں نہیں کہتا کہ اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، انسان کے اندر جو روحانی اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے ہیں، جب اس جسم کی گرفت اس روح کے اوپر ڈھیلی پڑتی ہے تو وہ کمالات تو ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر کیا ہے یا کسی اور کے طریقے پر کیا ہے۔ تو اللہ نے تزکیے کا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دیا تھا، وہ تو قرآن مجید اور حضور کی سنت بتا رہی ہے، وہ تو یہ تھا، وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا طریقہ ہے۔ امت نے جو اختیار کر لیا وہ کوئی اور ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، معاشرے میں رہو گے تو سموتات ہوگی نا۔ جنگل میں کس کی سموتات کرو گے؟ درختوں کی، چڑیوں کی، بندروں کی، کس کی کرو گے؟ جنگل میں تو کسی کی سموتات نہیں ہوتی۔ سموتات تو معاشرے میں ہوتی ہے، سوسائٹی میں ہوتی ہے، کسی ریاست کے اندر اولو الامر کی ہوتی ہے۔ تو وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، جیسے شادی کرو، گھر گرہستی کی زندگی بسر کرو، اسی طرح معاشرے کے اندر رہو، اور امتحان بھی یہاں ہوتا ہے۔ یہ جس فتنے میں مبتلا ہو گئے، یہ تو معاشرے کے اندر ہے نا، اللہ نے اس فتنے میں ڈالا، تم اسی سے بھاگ گئے۔
یہ تو ایسی بات ہے کہ بندہ جو ہے کمرہ امتحان سے بھاگ جائے اور سمجھے کہ میں پاس ہو جاؤں گا یا فیل تو کم از کم نہیں ہوں گا، تو وہ تو فیل ہو گیا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا۔ تو یہ چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو فیس کرنا ہوگا، اس میں رہنا ہوگا، اس میں مقابلہ کرنا ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہوگا۔ اور اگر ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہو جہاں پہ اللہ کا دین غالب نہیں ہے، اس کے خلاف آپ نے اعلان بغاوت کرنا ہے، اور اعلان بغاوت کرنا ہے۔ پرانے زمانوں کو تو چھوڑیے، جو حضرت حسین کے ساتھ ہوا وہ تو سب کو معلوم ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھیں نا، مولانا مودودی کھڑے ہوئے تو پھانسی کی سزا کا حکم نامہ آیا یا نہیں آیا؟ بہانہ تو کچھ اور ہی بنتا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہتا کہ بندہ کہ میں چونکہ اللہ کا باغی ہوں اور اس نے میرے خلاف بغاوت کی ہے اس لیے میں اسے پھانسی دے رہا ہوں، وہ تو فرعون کہہ کے چلا گیا۔ یہاں مقدمہ تو کوئی اور قائم ہوتا ہے، لیکن اصل وجہ کیا بنتی ہے؟ یہ سید قطب کے ساتھ کیا ہوا، حسن البنا کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ آئے نا، اور پھر آپ یہ کہیں یا یہ کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ نہیں ان کا تو تزکیہ نہیں ہوا تھا، جو اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، جو پھانسی کا پھندا چومنے کے لیے تیار ہیں، جن کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ حکم نامہ آتا ہے کہ ان کو پھانسی ملے گی تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فیصلے زندگی موت کے آسمان پر ہوتے ہیں، اسلام آباد یا کراچی نہیں ہوتے۔ ان کا تو نہیں ہوا تھا تزکیہ۔ تزکیہ ان کا ہوا تھا کہ جن کے ملفوظات پڑھ کے شرم آ جاتی ہے، وہ تزکیہ یافتہ تھے۔ تو بہرحال قرآن مجید نے واضح کیا فلاح وہ پائے گا کہ جو اپنا سب کچھ اس طرح اللہ کے لیے داؤ پہ بے مقصد نہیں لگائے گا، خام خواہ صرف اپنے نفس کی انا کو موٹا کرنے کے لیے نہیں لگائے گا، بلکہ وہ اس لیے لگائے گا تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کا نظام غالب ہو، باطل نظام ختم ہو۔ تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے۔ اب یہ بات آ گئی، میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جو آپ نے ابنائے نو پر خرچ کیا ہے وہ قرض حسن نہیں ہے، وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اور تزکیے میں اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ وہ جو سورۃ البلد میں آتے ہیں نا، فلقتحم العقبہ، تم ایک تنگ گھاٹی عبور نہیں کر سکے، وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ تنگ گھاٹی کیا تھی، فک رقبۃ، کسی غلام کو آزاد کرا دینا تھا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کسی کو کھانا کھلانا تھا ایک ایسے دن جب اپنے پیٹ میں جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے ہیں، یتیما ذا مقربۃ، اس یتیم کو جو قریبی رشتہ دار بھی تھا، او مسکینا ذا متربۃ، یا اس مسکین کو جو مٹی میں رول رہا تھا، اپنے بھوک کو چھوڑ کر اس کو کھلا دیتے۔ یہ تنگ گھاٹی تم عبور نہیں کر سکے، یہ خول اگر تم نے توڑ لیا ہوتا، یہ یوں کا شخ سے ہی ہوتا نا، یہ اپنے جی کے لالچ سے گزر کر تم نے اس کی مدد کی نا، اپنی پرواہ نہیں کی، اس کو دے دیا، یہ گھاٹی انسان عبور نہیں کر سکا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، وہ پہلے انسانیت کی سطح تھی، اب اس سے آگے وہ روحانیت کا مقام ہے، اگر وہ ایمان بھی لے آئے اور پھر اس ایمان کے تقاضے کے طور پر تواصی بالحق کرے اور تواصی بالصبر بھی کرے، اس کے سارے جو قربانیاں دے، اثار کرے مشقتیں سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت اس تنگ گھاٹی کو عبور کر گئے۔ عام لوگ اس کو نہیں عبور کر سکتے، اسی پرپیچ وادی میں کھو کے گم ہو کے اور اپنی ساری محنتیں اور صلاحیتیں اسی میں گم کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی اگر ابنائے نو پر خرچ کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، تنگ گھاٹی سے تو گزرے ہو، لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ کو بادشاہ مانا ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جب دیکھا ہے کہ اس بادشاہ کی لوگ نہیں مان رہے، اس کا جو آرڈر ہے اس بادشاہ کا، اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کے باغیوں کے خلاف کشاکش کی ہے، اس کے لیے پھر مال بھی خرچ کیا ہے، جان بھی لگائی ہے، یہ ساری محنت اللہ پر قرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دین تھا جس کے لیے کہ لگائی گئی، لہذا اللہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر قرض ہے، اس کا جو بدل ہے وہ نہیں بتایا جا سکتا۔ بادشاہ وقت اگر قرض لے تو پھر وہ بدلے میں کیا کچھ انعامات دے سکتا ہے وہ تو آج اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، تو وہ تمہارے ان کو دگنا کر دے گا، اب یہ کئی گنا کر دے گا، آپ اس کے جو معنی مرضی کر لیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، سب سے بڑی بات یہ تمہیں بخش دے گا۔ اب آپ سوچیں، ایک بات سوچئے، ایک انسان نے سمجھا کہ میں اپنے آپ کو پیور کر لوں، خالص کر لوں، پاک کر لوں،
اور پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں گوشت نہ کھاؤں، میں ٹماٹر نہ کھاؤں، میں سبزی نہ کھاؤں، میں روٹی بھی تھوڑی سی کھاؤں، 4 نوالے لوں، اس سے زیادہ نہ کھاؤں. یہ ساری پاکی ہو گئی. اگر نیتی میں کچھ ایسی گڑبڑ رہی کہ اس سے مجھے کرامتیں مل جائیں گی، کرامتیں مل جائیں گی تو میری مشہوری ہو جائے گی، یہ ساری محنت کا کیا بنے گا؟ اور اللہ تعالیٰ اگر باریکی سے حساب لینے لگ ہی جائے، اللہ تو خیر بہت بڑی ذات ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ٹریفک کانسٹیبل بھی جب حساب لینے پہ آ جائے نا، چلان کیے بغیر نہیں چھوڑتا. وہ پہلے ہی ہلے میں آپ کو دیکھ کے اس نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے جائیں تو بچ گئے. لیکن اگر اس نے یہ کیوں کیا تھا، یہ لائن کے اوپر ٹائر آ گیا، فلانا ہو گیا، یہ پچھلی بتی آگے ہو گئی، آگلی بتی یوں ہو گیا، وہ اس میں لگ گیا، پھر آپ تو پھنسے ہی پھنسے نا. ان کے پاس 100 طریقہ ہے آپ کو پھنسنے کا. اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے. اگر وہ کسی کو پکڑنے پہ آ جائے، ہاں میاں آپ نے تو بڑا اپنے آپ کو کوچا ہے، مانجا ہے، آؤ ذرا نام ہے حساب دو، تو بچ سکتا ہے کوئی؟ یہ تو اللہ کا فضل چاہیے. اور اللہ نے گارنٹی کیا اپنا فضل. اگر تم اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ نا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو قرض حسن دو، یغفر لکم، بخش دے گا تمہیں. اور یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے. وہ جو ابھی میں نے آپ کو سورہ صف سنائی، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اس میں بھی کیا آیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا. کہیں آیا کفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا. تو یہ سارا جو ہے یہ بخشش، اللہ کی عنایت، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، وہ منحصر ہے اس پر کہ ہم نے کتنے خلوص و اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم اپنا سب اللہ کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے بدلے میں اللہ سارے غلطیاں بھی ہوں گی تو معاف کر دے گا. اب ظاہر ہے وہ تلوار کسی کی چل گئی تھی نا حق چل گئی تھی، بندے نے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی چل گئی، تو غلطی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بخش دے گا. اتنی بڑی غلطی بھی بخش دے گا اس بنیاد پر کہ آپ نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کو قرض حسن دیا ہے. تو سب اس بات کے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں کہ بخش دیے جائیں، اللہ معاف فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شخص اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی مہربانی اور عنایت کے بغیر نہیں جا سکتا. اور کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، اے نبی آپ بھی؟ تو فرمایا ہاں میں بھی. حضور سے زیادہ مزکا کون تھا؟ آپ سے زیادہ پاک صاف کون ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. تو کوئی آدمی اپنے آپ کو اتنا پاک صاف کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مہربانی کے بغیر جنت میں جانے کے قابل ہو جائے؟ اور جس بات پہ اللہ تعالیٰ گارنٹی کر رہے ہیں کہ میں تمہیں بخش کے جنت میں لے جاؤں گا، وہ بات ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کو قرض حسن دینا. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، یضاعف لکم، وہ اسے دگنا چگنا کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے. ایسا تو نہیں تم اللہ کے لیے قربانی دو اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس قربانی کی قدر نہ کرے. یہ تو شیطان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ان پر احسان کریں وہ انہی کو لات مارتے ہیں، اور جس برتن میں کھاتے ہیں اسی کو جو ہے سوراخ کرتے ہیں. وگرنہ یہ کہ اللہ تو بہت قدردان ہے، بہت قدردان ہے کہ اس کے لیے اگر کچھ کیا جائے تو وہ بڑی اس پہ قدر افزائی فرماتا ہے. واللہ شکور، نمبر 1 یہ کہ قدردان ہے، اور نمبر 2 حلیم، تمہارے اگر گناہ ہوتے ہیں نا فوری نہیں پکڑتا ہے، تمہیں موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے. جو تمہیں اس نے مواقع دیے ہوئے ہیں وہ چھینتا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ تمہاری غلطی پہ دنیا میں تھوڑی بہت گرفت کر دیتا ہے تاکہ تمہیں ہوش آ جائیں. کوئی تم نے غلط کام کیا، اس کے بدلے میں کوئی نقصان کر دیتا ہے، ما اصاب من مصیبت، تاکہ اس نقصان سے تم سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ کہ یہ نقصان کیوں ہوا ہے اور اپنی اصلاح کر سکو. یہ سب اس کے حلم اور اس کے تحمل اس کی وجہ سے ہے. وگرنہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہ پر فوری پکڑنا شروع کر دے، کوئی ایک آدمی بھی دنیا میں باقی نہ رہے. کہ کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، اور غلطی پہ فوراً پکڑا جائے تو سب ختم. تو یہ اس کا تحمل ہے. لیکن اس تحمل سے پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پکڑا نہیں تو میں نے غلط نہیں کیا ہوگا. یہ دوسری گمراہی اس سے پیدا ہوتی ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. تو
تو یہ بھی پیش نظر رہے، قدردان بھی ہے، تحمل والا بھی ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو ذو انتقام بھی ہے، پھر اس کی شدید العقاب، وہ بہت سخت اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادت دونوں کو۔ اچھا یہ بھی ظاہر کلام جو ہے یہ ہمیں کیا جا رہا ہے، ہماری ذہنی سطح کے مطابق بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے اعتبار سے کچھ چیزیں غیب میں ہیں، کچھ ظاہر ہیں۔ فرشتہ ہے، ہمیں نہیں نظر آتا، عالم برزخ ہے، ہمیں نہیں معلوم، عالم الآخرہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کے اعتبار سے کچھ غیب میں نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ زمانے بھی نہیں ہے۔ ہمارا زمانہ ہوتا ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، اللہ کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے۔ وہ اس ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہے، ہر شے ہر وقت اس کے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے اعتبار سے جو چیز غیب میں ہے، فرشتے ہیں یا کچھ بھی ہے، اللہ کے لیے تو غیب میں نہیں ہے، وہ سب اس کے لیے شہادت ہی شہادت ہے۔ تو وہ جو ہمارے اعتبار سے پوشیدہ ہیں، پنہا ہیں، نظر نہیں آتی، اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ نظر آتا ہے جو وہ اس کو تو جانتا ہی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ۔ اور یہاں یہ بات کیوں کہی کہ اگر تمہاری کوئی محنت ہوگی نا وہ ضائع نہیں ہوگی۔ تم نے حق کی بات کی، بدلے میں کسی نے تمہیں گھورا، اس محفل میں موجود لوگوں کو بھی نہیں پتا چلا کہ تمہارے ساتھ اس نے کیا زیادتی کی ہے، لیکن اللہ تو اس سے بھی غافل نہیں ہے کہ وہ جو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تمہاری انسلٹ کی ہے، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ اسی طرح آج کل جو وہ سب سے بڑا نفسیاتی حربہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ جو مسنگ پرسنز ہوتے ہیں انہیں جو وہ جو کر دیتے ہیں قید تنہائی، یہ تو عذاب ہے کہ پتہ ہی نہیں دنیا میں کسی کو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، ایک آنکھ ہے، وہ تو اسے تو سب معلوم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اسے پتہ ہے میرے بندے کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کن اذیتوں سے گزر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا تسلی کا کلمہ ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اسے تو سب معلوم ہے، اور اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، کوئی اور تو اجر عظیم دے ہی نہیں سکتا، تمہاری اس محنت کا صلہ کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو عالم الغیب والشہادہ ہی ہے جو یہ سارا جو ہے علی کل شیء قدیر بھی جو اس کا بدلہ تمہیں دے سکتا ہے۔ العزیز آ گیا، زبردست ہے، وہ تمہارا بدلہ بھی لے سکتا ہے اور تمہارا انعام بھی تمہیں دے سکتا ہے۔ وہ تمہارے دشمن جو ہیں ان کا کلا کما بھی کر سکتا ہے، انہیں پوری سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں آپ سزا دینا بھی چاہیں تو جس آدمی نے 2 قتل کیے ہوئے ہیں اسے 2 دفعہ تو نہیں مار سکتے، اور جس نے کسی کو اذیتیں دے کے قتل کیا ہے، بدلے میں آپ نے اسے قتل بھی کر دیا، تو وہ ساری اذیتیں اسے کیسے دیں گے؟ وہ جو العزیز ذات ہے وہ تو سب کر سکتی ہے، وہ تو ہٹلر کو بھی اس کے جرائم کی پوری سزا دے سکتی ہے، اس کے جرائم کے بقدر۔ اور اسی طرح جس نے جو دین کے لیے محنت کی اس کا پورا اجر بھی اسے دے سکتی ہے، وگرنہ یہ کہ ساری نو انسانی مل کر بھی، ساری ایفرٹ کر کے بھی ہٹلر کو اس کے جرم کی سزا نہیں دے سکتی، اور ساری نو انسانی مل کر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے نو انسانی کے اوپر اس کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ تو یہ تو ایک ہی ذات ہے جو قدردانی بھی کر سکتی ہے، پورا بدلہ بھی دے سکتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دگنا چگنا کر کے دے سکتی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ پوری سزا بھی دے سکتی ہے جتنا اس نے جرم کیا ہوگا۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، حکمت والا بھی ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، فوری نہیں پکڑ رہا، اس کے اپنے ضابطے ہیں، اصول ہیں، سنتیں ہیں، اور جب وہ پکڑے گا تو پھر اس کی گرفت وہ بھی محکم ہوگی، اور یہ کہ اس کے فیصلے بھی حکیمانہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ انتقام کا مطلب یہ ہو کہ مغلوب الجذبات ہو کر وہ جس کو 1 تھپڑ مارنا تھا اس کو 10 پڑ جائیں، نہیں، وہ تمام جو ہے اصول ہے، اور اس کی حکمت ہے کہ جس کے ساتھ یہ سارا کام ہوگا، یعنی سزا کے معاملے میں زیادہ نہیں ملے گی، اتنی ہی ملے گی جتنا اس کا جرم ہے۔ البتہ یہ کہ جب اجر کا معاملہ آئے گا وہ اللہ کی مرضی ہے، دگنا کر کے دے، چگنا کر کے دے، 10 گنا کر کے دے، 1000 گنا کر کے دے، وہ فضل ہے اس کا، جتنا چاہے بغیر حساب وہ عطا کرے، وہ اس کی عطا ہے۔ اور جہاں تک سزا کا معاملہ ہے وہ اتنی ہی کہ جتنا اس نے جرم کیا ہوگا۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ تو یہ سورہ تغابن ہم نے الحمدللہ ختم کر لی، 18 آیات پر مبنی، اور اس میں یہ جو آخری رکوع تھا اس میں جو ایمان کے تقاضے ہمارے سامنے آئے اور یا اس کے ثمرات آئے، ان میں سے پہلا تو یہ کہ ہم اللہ
ہمیں ہمارے دل کو ایک ایسی ہدایت دے دیتا ہے کہ حوادث سے زمانہ سے نہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کچھ ملنے پر انسان پھولے نہ سمانے کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے. ہر دو صورتوں میں وہ اس کا دل مطمئن اور اطمینان کی کیفیت ہی میں رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اللہ اور رسول کا موتی ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، بندھا ہوا گھوڑا ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ اس کا توکل اور انحصار اللہ پر ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو اس کے سامنے خطرات ہیں، یہ علائق دنیاوی کے محبتوں کے، دنیا کی محبتوں کے، ان سے وہ چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، ہر وقت الرٹ رہتا ہے. اور چوتھا یہ کہ اگر ایسے ماحول میں ہو جہاں دین غالب ہے تو جو اس نظم اجتماعی ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اگر دین غالب نہ ہو تو وہ نظم کے جو دین کو قائم کرنے کے لیے وجود میں آیا ہو اس کی اطاعت کرتا ہے. اس کے بغیر وہ نہیں رہتا ہے. ان دونوں کے یعنی دو میں سے ایک صورت اس کے ساتھ لازم ہوگی، رہے گا نظم کے ساتھ، کٹ کے جنگل میں نہیں رہے گا. اور وہ نظم کے ساتھ رہنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جو بھی ایک اجتماعی جماعت ہے جو مسلمانوں کی، اگر اس نے دین قائم کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کا حصہ ہے، نہیں تو ایک ایسی جماعت بنا کے جو اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو اس کا حصہ بن کے رہے گا، اور اللہ کے اس دین کی اقامت کے لیے تن من دھن لگائے گا. اور یہ اللہ کہتا ہے میرے اوپر قرض ہے اور میں اس کو جو ہے دگنا چگنا کر کے بھی لوٹاؤں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ان تقاضوں کا فہم بھی عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.